अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तहमीना यासिर है, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। और आज आप ये वीडियो जो देख रहे हैं, ये पहली वीडियो है एक्सेसिव थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए। आप लोगों ने एक्सेसिव थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए कोर्स को ज्वाइन किया है। वेलकम टू द कोर्स। और इस कोर्स में हम आपको एक्सेसिव थिंकिंग यानी कि जो हम परेशान सोचते हैं, इसके बारे में बताएंगे और इसकी वजूहात क्या होती हैं और इस पे कैसे काबू पाया जा सकता है। हम सब जब सोचते हैं तो सोचों को हम किस रुख पे लेकर जाते हैं, ये हमारे बस में कई दफ़ा नहीं होता। अगर हम बचपन को लें तो बचपन में हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा परेशान नहीं रहते और ना ही वो मुस्तकबिल की फ़िक्र करते हैं, ना उन्हें पास्ट की कोई परेशानी होती है। वो खेल रहे हैं तो खेलते जा रहे हैं। लड़ाई हुई तो लड़ाई हो गई, थोड़ी देर बाद भूल भी गए, उनको याद भी नहीं रहता। तो इसकी क्या वजह होती है कि जैसे ही बड़े हुए मसाइल शुरू हो गए, और मसाइल भी ऐसे शुरू हुए कि आपको लगा कि भाई मेरी ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, टेंशन्स हैं, मैं कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता हूँ। तो बचपन में हमारी फोर साइट और हाइंड साइट ये दोनों डेवलप नहीं हुए हुए होते, यानी हमें पास्ट बहुत अच्छे तरीके से याद नहीं रहता और हम फ्यूचर के हवाले से कोई प्लानिंग नहीं कर रहे होते। बचपन इसी का नाम है और ये बेहतरीन टाइम होता है। उस वक्त पे जब हमें पास्ट और फ्यूचर तंग नहीं करता तो हम प्रेजेंट में होते हैं, यानी किसी से लड़ाई हुई तो लड़ाई हुई और थोड़ी देर बाद उसे भूल गए, एक दिन दो दिन याद भी रहा तो उसके बाद भूल गए। मुस्तकबिल के हवाले से सपोज़ के एग्ज़ाम है तो वालिदैन तो फ़िक्र कर रहे हैं लेकिन बच्चों को उतनी फ़िक्र नहीं होती है। तो उस वक्त पे जब फोर साइट और हाइंड साइट नहीं डेवलप हुई होती तो बच्चे प्रेजेंट में रह रहे होते हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। बड़े होकर जब हमारी ये दोनों साइट्स डेवलप हो जाती हैं और हम उनको यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारी परेशानियों का आगाज़ हो जाता है। ये आगाज़ मोस्टली टीन एज में होता है और कई दफ़ा हो सकता है कई बच्चों में 9-10 साल की उम्र में भी हो जाए। इसके आगाज़ के साथ ही अगर हम अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दें, अपने ज़हन की, अपनी सोचों की ट्रेनिंग शुरू कर दें तो हम एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ आ सकते हैं। लेकिन अगर हमें नहीं मालूम कि हमने इनके साथ क्या करना है और जैसे ये सोचें आती हैं वैसे ही हम इन्हें लेते जाते हैं तो फिर हम अपनी ज़िंदगी को आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल बनाना शुरू हो जाते हैं। और ये मुश्किल फिर विद टाइम हमारी फंक्शनिंग को ख़राब करती है। यानी शुरू में हो सकता है कि आप परेशान सोचों की वजह से किसी वक्त गुस्से में आ जाएं, किसी वक्त रिग्रेट करें, किसी वक्त पे आप कोई और काम करें, लेकिन आप कभी उनमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और कभी उनसे बाहर निकल आए। लेकिन वक्त के साथ साथ आपकी सोचों को कंट्रोल करने की या उनको पर काबू पाने की जो सलाहियत है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है प्रॉब्लम्स की निस्बत। यानी कि प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं और प्रॉब्लम्स पे कंट्रोल कम होना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पे जब बचपन था उस वक्त पे किसी ने कुछ कह दिया तो आपने भी आगे से बोल दिया और लड़ाई हुई और ख़त्म हो गई। अगले दिन फिर खेल रहे हैं उसी के साथ। जैसे ही टीन एज आई या मैच्योरिटी हुई और समझ आई कि भाई उसने पिछली दफ़ा भी मुझे बोला था इसी तरह से, उसने ये किया, अब दोबारा इस तरह से बिहेव किया है और 2 दिन बाद भी आपको याद है कि उसने ऐसा किया है और आपको गुस्सा आ रहा है, तो आपकी एक्सेसिव थिंकिंग शुरू हो गई। एक्सेसिव थिंकिंग के नतीजे में आपने अब कहा कि बस मैंने अब उससे बात ही नहीं करनी, मैंने नाराज़ हो जाना है, ये मैं उसकी शक्ल नहीं देखूँगी। यानी इस तरह के कई बिहेवियर्स आपने अपने अंदर पैदा किए और उसके नतीजे में या तो उससे कता ताल्लुक़ हो गया, लेकिन कता ताल्लुक़ होने के बाद भी आपके जहन में वो सोच रही कि उसने मुझे ऐसे कहा था। अगर कता ताल्लुक़ हो गया तो उसके बाद भी वो शख्स आपको याद रहा और आपने उसके वाले से तकलीफ़ महसूस की, और अगर वो शख्स इर्द गिर्द मौजूद है तो फिर तो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में हम अपनी सोचों को उन तरीक़ों से कंट्रोल नहीं कर पाते जिन तरीक़ों से पहले कर रहे होते हैं, जैसे कि इग्नोर कर दिया, तवज्जो बदल ली, उधर देखना शुरू हो गए, किसी और से खेलना शुरू हो गए, कोई और काम करना शुरू कर दिया। इसके लिए हमें अपनी सोचों को ट्रेन करना पड़ता है।
جو سوچیں ہیں یہ ہمیں موسٹلی پاسٹ کی آتی ہیں یا فیوچر کی آتی ہیں یا ڈیلی روٹین میں مختلف طرح کی سوچیں ہمیں پریشان کرتی ہیں. جب پاسٹ کی سوچیں ہم پہ حاوی ہو جاتی ہیں، ہم بہت زیادہ سوچتے رہتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہمارے اندر ڈپریسو سمٹمز پیدا ہوتے ہیں. یعنی ہمیں غصہ بھی آئے گا، ہمارا دل بوجھل سا ہوگا، رونا بھی آئے گا، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرے گا. جب فیوچر کی تھاٹس ہمارے اوپر اثر کرتی ہیں اور حاوی ہو جاتی ہیں تو ہمارے اندر فیئرز پیدا ہوتے ہیں، خوف پیدا ہوتا ہے. ہمیں فیوچر کا خوف ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیسا ہوگا، اس نے یہ کر دیا تو کیا ہوگا، میری اس سے دوستی ختم ہو گئی تو کیا ہوگا، میں اپنی زندگی میں کیا کر پاؤں گی، کامیاب ہو پاؤں گی نہیں ہو پاؤں گی. اس طرح کی بہت ساری سوچیں جو ہیں وہ ہمیں تنگ کرتی رہتی ہیں. جب فیوچر کی سوچیں ہمیں تنگ کرتی ہیں تو ہم اس کو انگزائٹی کہتے ہیں، یعنی ہمارے اندر خوف پیدا ہونا شروع ہو گیا. یہ خوف کئی دفعہ ہمارے اندر خود بخود واقعات کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور کئی دفعہ کئی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جو کہ بہت ہی سویئر کنڈیشن کے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے اندر یہ بیہیویئر ڈیولپ کر دیتے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں جو ڈیلی روٹین کی آپ کی پریشانیاں ہوتی ہیں. ڈیلی روٹین کی پریشانیوں کا ہم وریسم تھنکنگ کہتے ہیں، یعنی ہر وقت کسی نہ کسی چیز پہ پریشان رہنا. تو اس میں جو رول پلے کرتی ہیں وہ پاسٹ، فیوچر اور پریزنٹ تینوں رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. کبھی پاسٹ کی سوچ آ گئی، کبھی فیوچر کی آ گئی، کبھی ڈیلی روٹین کی آ گئی، اس نے میرے ساتھ اس طرح سے کیا ہے، اب میں کیا کروں، مجھے اب کیا کرنا ہے، فیئرز آ گئے، یہ کروں گی تو یہ نہ ہو جائے. یعنی اس طرح سے اس کو ہم وریسم تھنکنگ کہتے ہیں. ان تینوں پہ ہم نے قابو پانا ہوتا ہے، اور ان تینوں پہ قابو پا کے ہی ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. ہماری سوچیں ہماری ایموشنز کو یا ہماری فیلنگز کو افیکٹ کرتی ہیں، یعنی جیسا ہم سوچیں گے ویسی ہی فیلنگز ڈیولپ ہوں گی، اور اسی طریقے سے ہماری فیلنگز بھی ہماری سوچوں کو افیکٹ کرتی ہیں. جیسے ہم فیل کریں گے ویسے ہی ہم سوچیں گے. اسی طرح سے جیسے ہم فیل کرتے ہیں ویسے ہم بیہیو کرتے ہیں، یعنی اسی طرح کے رویے ہوں گے ہمارے دوسروں کے ساتھ اور اپنے ساتھ بھی. اور جیسے ہمارے رویے ہوں گے ویسے ہی ہماری فیلنگز بھی پیدا ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح سے جیسے ہمارے رویے ہوں گے ویسے ہماری سوچ بھی بن جاتی ہے، اور جیسے ہماری سوچ ہو ویسے رویے بھی ہمارے بننا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. یعنی سوچ ہماری فیلنگز کو افیکٹ کرتی ہے، فیلنگز ہماری تھنکنگ کو افیکٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے فیلنگ بیہیویئر کو، بیہیویئر فیلنگ کو، اور اسی طرح سے تھنکنگ بیہیویئر کو اور بیہیویئر تھنکنگ کو. اس کا مطلب ہے کہ ان تینوں میں سے کسی ایک میں بھی مسئلہ ہو گیا تو باقی دونوں پہ تو مسئلہ ہونا ہی ہونا ہے. تو ہمیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی ایک پر توجہ تو دینی ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں باقی دونوں پہ بھی توجہ دینی ہے. اس کورس میں ہم نے بات کرنی ہے ہم کس طرح سے اپنی سوچوں کو اپنے گرپ میں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ موسٹلی سوچیں سٹارٹ کرتی ہیں اس سارے پرابلم کو. یعنی سوچیں ہی زیادہ تر آپ کی فیلنگز کو اور آپ کے بیہیویئرز کو افیکٹ کرتی ہیں اور آپ کو تکلیف پہنچتی ہیں. تو ان سوچوں کو گرپ کر لیں تو کافی حد تک مسئلے حل ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد فیلنگز اور بیہیویئرز کی بات بھی آ جاتی ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں جو میں آپ کو گائیڈ کروں گی وہ آپ کی سوچوں پہ کنٹرول ڈیولپ کرنے کی کچھ ٹیکنیکس ہیں جو کہ ہم جب پریکٹس کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں. ان ٹیکنیکس کو کس طرح سے اپلائی کرنا ہے اور کس طرح سے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، سب سے پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. یعنی آپ نے ان ٹیکنیکس کو ڈیلی روٹین میں اپلائی کرنا ہے. جس ٹیکنیک کے لیے جتنی میں بتاؤں گی فریکوینسی، یعنی جتنی دفعہ وہ کرنی ہے اور جس طریقے سے وہ کرنی ہے، آپ نے وہی طریقے اڈاپٹ کرنے ہیں. اس لیے کہ اگر ہم نے اس کے فریکوینسی یا جتنی دفعہ وہ کرنی ہے اس میں فرق لایا، یا ہم نے اس طریقے میں چینج لایا، تو اس کی وجہ سے ہمارا ذہن کئی دفعہ زیادہ پریشان ہو جاتا ہے
اور کئی دفعہ اس کا اثر ہی نہیں ہوتا. تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ مجھے اس کو کس طریقے سے کرنا ہے اور کتنی دفعہ کرنا ہے، یہ جو میں بتاؤں گی ویسے ہی کرنا ہے. تو ہم اب آگے بڑھتے ہیں. ہم نے آج اس ویڈیو میں بات کرنی ہے جو پاسٹ کی سوچیں ہمیں تنگ کرتی ہیں. ہم پاسٹ کی سوچوں کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ پاسٹ میں کسی نے کچھ کہا، پچھلے مہینے کسی نے کچھ کہا، 2 دن پہلے کسی نے کچھ کہا اور آپ ہرٹ فیل کر رہے ہو. تو اس میں اپنی سوچوں کو کیسے قابو پانا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ سوچ کیا رہے ہو. سوچ کیا آ رہی ہے کہ جی اس نے ایسا کیوں کہا، میں ایسی ہوں، میں تو ایسی نہیں ہوں، اس نے ایسا ہمیشہ کہا ہے، وہ پہلے بھی کہتی رہی ہے، وہ ایسی ہی ہے. یعنی اس طرح کی سوچیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ نے ان سوچوں کو سمجھنا ہے کہ یہ سوچیں جو آ رہی ہیں، یہ سوچیں مجھے اس کے ریفرنس میں آ رہی ہیں جس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے. تو سب سے پہلا کام میں نے اپنے آپ پہ فوکس کرنا ہے. یعنی اس نے مجھے ایسا کیوں کہا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ میں خود کیا سوچتی ہوں. کیا میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس نے ایسا کہا اس وجہ سے میں ہرٹ فیل ہوئی ہوں اور اس نے صحیح کہا؟ اگر اس نے صحیح کہا تو پھر تو مجھے اپنا علاج کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے. اور اگر اس نے غلط کہا، موسٹلی ہمارے ذہن میں یہ جو سوچیں آتی ہیں یہ اسی طریقے سے آتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ دوسرے شخص نے مجھے غلط اس طرح سے بات کی ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر اس نے غلط کہا ہے تو سب سے پہلے یہ بات کہ اس نے غلط کہا ہے یہ اس کی سوچ ہے. مجھے اپنے ذہن میں کیا سوچنا ہے یہ میں نے پلان کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سپوز کہ 2 دن پہلے کسی نے کچھ کہا اور آج آپ اس پہ کام کرنے لگے ہو، تو آج آپ نے جب بھی وہ سوچ آئے گی کہ اس نے مجھے یہ بات کہی، تو آپ نے فوکس کرنا ہے اچھا میں اپنے آپ کو کیا کہہ رہی ہوں. میں اپنے آپ کو اچھی بات کرتی ہوں، ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ تم بہت بری ہو، تو میں نے اپنے آپ کو کہنا شروع کر دیا کہ میں بہت اچھی ہوں. جیسے ہی اس کی سوچ آئی کہ کہ تم بہت بری ہو، میں نے کہا میں تو بہت اچھی ہوں. اس طرح سے آپ نے اپنی ٹریننگ شروع کر دی. یعنی اپنے آپ کو پازیٹیو میسج، بجائے اس کے کہ اس کی سوچ کو اپنے آپ کو بولو، آپ نے اپنے آپ کو اپنی سوچ کو بولنا شروع کر دیا. تو 1 دفعہ ایسا کیا، 2 دفعہ کیا، 3 دفعہ کیا. ایک وقت میں 3 دفعہ جب آپ نے اس سوچ کو جواب دے دیا اپنی سوچ سے، ایک جملے سے، ایکسپلینیشن نہیں دینی، کوئی کلیئرٹی نہیں دینی کہ نہیں نہیں اس نے یہ غلط کہا تھا، میں ایسی تو نہیں ہوں، میں نے تو یہ نہیں کیا، اس نے اس سے ایسی بات کی، نہیں. جسٹ ایک جملہ کہ میں بہت اچھی ہوں. یہ سوچ جو ہے نا، اس کو آپ نے 2 سے 3 دفعہ ایک وقت میں بول دیا. اس کے بعد ایک گہرا سانس لے کر اپنی روٹین کے کام شروع کر دیے. تھوڑی دیر بعد آپ کو پھر سوچ آئی، یعنی اگر آدھے گھنٹے کے بعد یا 1 گھنٹے کے بعد پھر سوچ آئی، تو آپ نے اس کو پھر 3 دفعہ اسی طرح سے جملہ بول دیا. اگر آپ نے 3 دفعہ جملہ بولا اور چوتھی دفعہ بھی وہ سوچ آ گئی، تو صرف آپ نے اپنے اس سوچ کو آنے دینا ہے اور اس کو کوئی اس پہ چینج نہیں لانا، کوئی اس کو سٹیٹمنٹ نہیں دینی ہے. اس لیے کہ ہم نے 3 دفعہ جب جواب دے دیا اسے، اس کے بعد ہم نے آدھے پونے گھنٹے یا 1 گھنٹے کا گیپ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب دوبارہ وہی سوچ آ رہی ہوگی تو ہم نے اس سوچ کو پھر 3 دفعہ ریجیکٹ کرنا ہے اسی سٹیٹمنٹ کے ساتھ کہ میں بہت اچھی ہوں. یہ جو جملہ ہے کہ میں بہت اچھی ہوں، یہ ہم نے اس جملے کے اگینسٹ بنایا ہے جو کہ پہلے سوچوں میں آ رہا تھا. آپ دیکھو گے کہ دن میں جب آپ نے 4 دفعہ، 6 دفعہ، 8 دفعہ اس طرح سے بار بار اپنی سوچوں کو پازیٹیو سٹیٹمنٹ دی، تو آہستہ آہستہ آپ دیکھو گے کہ آپ کی وہ سوچ آنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو یہ جملہ بول رہے ہوگے کہ میں تو بہت اچھی ہوں. اب یہ جملہ جو ہے، یہ جملہ آپ کی عادت بننا شروع ہو جائے گا. 1 سے 2 دن، 3 دن میں آپ اس عادت کو ڈیولپ کر لو گے. اس کے ساتھ ساتھ
دوسری چیز جو کہ میں آج آپ کو بتاؤں گی وہ ہے کہ پاسٹ کی کوئی سوچ ایسی ہے یا کوئی بات ایسی ہے جس پہ کہ آپ کو اس نے کچھ کہا اور آپ اس سے ہرٹ فیل ہوئے، لیکن وہ بات جو ہے وہ صحیح بھی تھی، یعنی کہ اس میں وجہ تھی، آپ نے اس کے ساتھ کچھ غلط کر لیا تھا، تو اس کے نتیجے میں وہ سوچ جو آتی ہے اس کو اب کیسے کنٹرول کرنا ہے، اس کو کیسے بہتر بنانا ہے۔ اب اس سوچ کے لیے آپ نے 2 سٹیپس اپنانے ہیں۔ یہ پہلا سٹیپ ہوگا، یعنی آپ نے اس سوچ پہ جب کام کرنا ہے تو آپ جب بھی وہ سوچ آئے گی اس کو ریجیکٹ کرنا شروع کرو گے، یعنی ایک لفظ بولا ریجیکٹڈ اور اپنی توجہ دوسرے کاموں پہ کر دی، پھر تھوڑی دیر بعد وہ سوچ آئی ریجیکٹڈ، پھر دوسرے کام پہ کر دی۔ یہ کام جو ہے یہ آپ نے 2 سے 3 دفعہ ایک وقت پہ کرنا ہے، اور بالکل پچھلی والی ٹیکنیک کی طرح اس کو بھی دن میں ہر گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد جب بھی وہ سوچ آئی آپ نے اسی طرح سے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ یہ ریجیکٹ کرنا جو ہے یہ آپ پریکٹس کرو گے ڈیلی، 2 سے 3 دن 4 دن میں آپ کی یہ پریکٹس ہو جائے گی اور آپ کی وہ سوچ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب اس سوچ کو کم تو آپ نے کر دیا، لیکن وہ سوچ تو آپ کی ایک جینون سوچ تھی کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا تھا۔ اب اس کے حوالے سے کیا کریں؟ اس کے حوالے سے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے 2-3 دن جب اس پہ کام کر لیا اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو کہا کہ اچھا اب اس سوچ میں جو میں نے جو غلط کیا اس کے حوالے سے میں اب دیکھوں گی کہ میں نے کیا غلط کیا اور کیا وجہ بنی اس کی، اور جو وجہ بنی اس کے بعد اب اس وجہ کو یا تو میں ختم کروں یا پھر اس وجہ کے لیے جو میں نے بیہیویئر کیا اس کو ختم کروں۔ تو آپ نے پھر کیا کیا کہ آپ نے سپوز کہ آپ نے کسی کو کچھ غلط کہہ دیا تھا اور اس سے وہ ہرٹ فیل ہو کے اس نے آپ کو سنائی باتیں اور آپ کو غصہ آیا، آپ نے اس نے جو سنائی باتیں اس پہ ریجیکشن دینا شروع کر دی، 2-3 دن ریجیکشن دی، اس کے بعد آپ نے اپنی جو سوچ یعنی جو آپ کا بیہیویئر تھا جس پہ کہ وہ اسے برا لگا تھا، آپ نے اس پہ چیک کیا، آپ نے دیکھا کہ میں نے جب بھی بولا میں نے غصے سے بولا اور میں نے اس کو غلط بات کی، اب آئندہ مجھے یہ غصہ نہیں آنا چاہیے اور غلط بات میں نے نہیں کرنی، اس کے لیے میں کیا کروں؟ اس کے لیے آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ اس سوچ کو لکھ لینا ہے کہ یہ سوچ میں نے لکھ لی، جو میں نے غلط کام کیا تھا اس کی سٹیٹمنٹ لکھ لی، اور اپنے آپ کو دن میں ایک دفعہ صرف اپنے آپ کو یہ بتایا کہ میں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ اس طریقے سے دینا غلط بات ہے اور آئندہ میں یہ نہیں کروں گی۔ صرف ایک دفعہ دن میں یہ بتایا، باقی سارے دن میں وہ سوچ آئی تو آپ نے اس سوچ کو بھی دوسری سوچ کے ساتھ ریجیکشن دی، ایک دفعہ اپنے آپ کو کلیئرٹی دے دی۔ تو اس طریقے سے آپ اپنی پاسٹ کی سوچوں پہ گرپ پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آج میں نے آپ کو جو طریقے بتائے ہیں ان پہ آپ عمل کر کے اپنی ایکسیسو تھنکنگ کو کنٹرول کرنے کا پہلا سٹیپ جو ہے اس پہ کام شروع کر دو گے۔ آپ نے کم از کم یہ 4 سے 6 دن پریکٹس کرنی ہے، اس کے بعد آپ سیکنڈ جو ویڈیو ہے اس کے اوپر آؤ گے، اور سیکنڈ ویڈیو جو ہے اس میں ہم پاسٹ میں ہی جو ہمارے اور ایشوز ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی ریگریٹس ہوتے ہیں، گلٹس ہوتے ہیں، یا کوئی اور تکلیف دہ بات ایسی ہو گئی ہوتی ہے جو کہ تکلیف دے رہی ہوتی ہے سوچوں میں، اس پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے اس کے لیے بات کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔